बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 13 बैंकर्स ने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी, जो 164 की स्टेटमेंट दी थी मजिस्ट्रेट के सामने, FIA ने वो पेश की और FIA ने जो FIA की स्पेशल अदालत है उसके सामने पेश की गई थी। उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसमें शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को वो बैंकर्स जो इनकी इमा पर मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और जाली अकाउंट्स बनाते थे, उन्होंने अदालत के सामने स्टेटमेंट दी है कि ये रमज़ान शुगर मिल के मालकान हैं और इन्हीं के हुक्म पर सारा कुछ होता था और चपड़ासियों के और जो छोटे मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं वो इन्हीं की इमा पर और इन्हीं के हुक्म पर और इन्हीं की परमिशन से बनते थे। बड़ी अहम तफसीलात हैं उनके। मैं चाहूँगा कि आपके साथ मुख्तसर उन सब का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज दुनिया को ये बताते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता और FIA ने मेरे ख़िलाफ़ झूठा केस बनाया है, उसका सारे का सारा पोल वो खुल जाता है इन जो स्टेटमेंट या ये जो बयानात हैं इनकी रोशनी में। दूसरी तरफ एक साबिक मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा थे, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है। शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत का एक प्लान लेकर आए हैं और कहते हैं कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बना ली जाए, हमें बग़ैर इलेक्शन के, बग़ैर हमें वोट लिए, बग़ैर हमें मेजॉरिटी लिए आप हुकूमत दे दें, बस PTI उसमें शामिल ना हो, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो उसमें शामिल ना हो, बाकी ये जो जितने लोग हैं इनमें तकसीम कर दिया जाए इक़्तिदार। ये NRO है जो ये लेने निकले थे और आज उनके मुंह पर ये सच सामने आ गया। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद इंतज़ामिया को 27 मार्च के जलसा के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे दी गई है और परमिशन के लिए इजाज़तनामा तलब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हमें इसलिए इजाज़त चाहिए कि हम चाहते हैं कि हम कानून के मुताबिक वहाँ पर जलसा करें, और हम इंतज़ामिया की ना सिर्फ परमिशन चाहते हैं बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि इंतज़ामिया हमारे लिए हमें फैसिलिटेट करे और कानून के मुताबिक जो एक हमारा हक़ बनता है जलसा करना, गैदरिंग करना, वो हम अपना हक़ हासिल करना चाहते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हुकूमती पार्टी है, इनको ये फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तो जो अपोजिशन की जमातें हैं वो नहीं ये फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करती, लेकिन उसके बावजूद एक लॉ बाइंडिंग सिटीज़न पर यह ज़रूरी है या जमात पर यह ज़रूरी है कि वो इन सारी चीज़ों को कानून के मुताबिक देखे। और आप देखते हैं कि जो ये एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है 27 मार्च को, और ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। दूसरी तरफ जो मामला है इलेक्शन कमीशन का, और उस पर फवाद चौधरी ने एक बड़ी अच्छी बात की है। फवाद चौधरी का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को नून लीग की नज़र लग गई है, इनको सिर्फ PTI नज़र आती है, इलेक्शन कमीशन को कोई और जमात नज़र नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म तक को ये छोड़ते नहीं हैं और वफाकी वज़रा को ये जुर्माने आयद करते हैं, किसी को ये डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। हम तो हैरान परेशान हो गए हैं कि अपोजिशन को कोई इलेक्शन कमीशन को कोई नून लीग की ऐनक लग गई है कि उसको सिर्फ PTI, हर तरफ PTI नज़र आती है और सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ जो सारी की सारी कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं या जो बाकी लोग हैं उनको माफ़ी तलाफ़ी मिल जाती है और उनके लिए चीज़ों को बड़ा आसान करके पेश किया जाता है। फिर जो मामला है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक दरख्वास्त दायर करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बून साहब, जिनके बारे में मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया कि ये न्यूट्रल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सारी जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन हैं ये न्यूट्रल हैं। उस बार जो एसोसिएशन है जो न्यूट्रल जिसको कहा है मरियम नवाज़ ने, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालात ख़राब करना चाहती है। अदम एतमाद या वोट देना या ये जो जितना भी मामला है ये सारा आइनी है, कानूनी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादुम की तरफ जाना चाहती है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती है और मामलात ख़राब हो सकते हैं। इस वजह से किसी भी बहरान से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करे। पहले मैंने आपको बताया था
کہ یہ ساری اپوزیشن اور وہی اس اپوزیشن کے بھی وہی وکیل ہیں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں اور انہی کے گروپ کے ممبر سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں. تو وہ پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے بہاف پر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور کہا ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور محفوظ راستہ دیا جائے کہ جس دن عدم اعتماد ہو ہمارے کارکنان کو آنے دیا جائے پارلیمنٹ کے اندر، وہ وہاں الگ سے درخواست، اور اب یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں اور معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. ساتھ ہی جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، اور وزیر اعظم عمران خان کیونکہ کچھ چیزوں کے اوپر بڑے اہم طریقے سے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے سندھ ہاؤس میں بولیاں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پر انہوں نے سندھ سرکار کا جتنا پیسہ تھا وہ لوٹ کے یہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں لے آئے ہیں اور وہاں پر یہ بیٹھ کر قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جس طریقے سے سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں اور ہمارے نظام کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گی اور یہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں اور یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی بتائے کہ کیا الیکشن کمیشن اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گا کہ جب پتہ ہے کہ آصف زرداری اور بلاول زرداری وہاں پر بٹھا کے لوگوں کو اور ان کو پیسہ دے رہے ہیں، ان کو وہ 13 کروڑ 15 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں اور گڑھ بن چکا ہے. انہوں نے اپنے سندھ سے اپنے گارڈز کو لے کر آئے ہیں تاکہ کوئی اور وہاں داخل نہیں ہو سکتا سندھ ہاؤس میں. اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا، کیونکہ آج بہت بڑا جلسہ تھا سوات میں اور وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پر جو خطاب کیا ہے تو اس میں وزیر اعظم عمران خان نے جہاں اسلامو فوبیا کے حوالے سے پاکستان کو ایک کامیابی ملی ہے، وہیں پہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، یہ جس طریقے سے خواجہ آصف وہ آ کر کہتے ہیں، جاوید لطیف نے آج کہا ہے کہ ہاں وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو خرید رہے ہیں، وہ بولیاں لگا رہے ہیں، تو اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے، الیکشن کمیشن کیوں اس معاملے پر ان کو نہیں ان کے خلاف کارروائی کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ بولیں گے کہ الیکشن کمیشن سارے معاملات کو ان کے ساتھ مل کر چلا رہا ہے تو یہ پھر درست ہوگا. ساتھ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر 5 سالہ قومی حکومت بھی بنانے کی ہم نے تجویز دی ہے. اور قومی حکومت کیا ہے؟ NRO ہے. ہمیں اقتدار چاہیے اور ہم اب ووٹ کے ذریعے اقتدار لے نہیں سکتے. عوام وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہے. اب آپ مہربانی کر کے عمران خان کو سائڈ پر کر دیں، پوری PTI کو سائڈ پر کر دیں. مولانا فضل الرحمان جو خود نہیں جیتے، بلاول زرداری جو ان کی ایک سندھ کی جماعت ہے اور نون لیگ جو پنجاب کی جماعت ہے، ان پر مشتمل قومی حکومت بنائی جائے. اور پاکستان تحریک انصاف جو قومی جماعت ہے، چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جن کی اکثریت ہے، وہ اس قومی حکومت میں شامل نہیں ہونی چاہیے. تو پھر آپ سیدھا سیدھا بول دیں کہ آپ کو کرپٹ ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو قومی حکومت کا نام تو پھر نہ دیں. اور وہیں پہ جو بینکرز نے جو معاملہ ہے، بینکر سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سینئر سیاستدان ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کا بھی حصہ رہے ہیں، مسلم لیگ کاف کا بھی حصہ رہے ہیں. انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے اور وزیر اعظم کے یہ کھلاڑی بن گئے ہیں. سابق MPA ہیں علیم عادل شیخ. مسلم لیگ کاف میں ان کا بڑا نام آتا تھا، اس سے پہلے یہ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے. علیم عادل شیخ نے تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے. یہ سابق MPA ہیں اور انہوں نے آج مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری عامر محمود کیانی سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. اس موقع پر گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی موجود تھے، حلیم عادل شیخ بھی موجود تھا، سیف اللہ ابڑو بھی موجود تھے، سینیٹر سیف اللہ نیازی بھی موجود تھے. اور اس موقع پر انہوں نے علیم عادل شیخ نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں عمران خان کے لیے چاہتا ہوں کہ میں جد و جہد کروں. وہ بڑے عرصے بعد بیرون ملک سے واپس آئے تھے اور وہ اس سے پہلے 1997 میں وہ رکن سندھ اسمبلی بھی رہے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون اور کاف میں اہم عہدوں پر بھی رہے ہیں. اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے. دوسری طرف جو 13 بینکرز نے رمضان شوگر مل کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مالک قرار دے دیا ہے کہ رمضان شوگر مل ان کی ملکیت ہے. 13 بینکرز نے مجسٹریٹ کو جو دی گئی اسٹیٹمنٹ ہے، اب یہ 164 CRPC کی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، اور ان بینکرز نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا جس سے کوئی مکر نہیں سکتا
انہوں نے جو بینکرز کے مجسٹریٹ اور ایف آئی اے کو دیے گئے بیانات کی جو دستاویزات ہیں، جو شہباز شریف کے وکلاء چاہتے تھے کہ ہمیں اس کی کاپیاں دی جائیں، جو ریکارڈ کا حصہ تھے، وہ ان کو کاپیاں مل گئی ہیں اور وہ سامنے آ گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق ریجنل مینیجر آپریشن عاطف امیر نے مجسٹریٹ کے روبرو بیان قلم بند کرواتے ہوئے کہا کہ رمضان شوگر ملز نواز شریف اور شہباز شریف کی ہے، جبکہ شوگر مل کے بروکر ملک مقصود کا اکاؤنٹ ایف بی آر کے پورٹل سے تصدیق کے بعد کھولا اور ملک مقصود رمضان شوگر مل کے کیش بوائے مزمل کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوانے آیا تھا۔ بینکر عاطف امیر کے مطابق ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں 2015 سے 2018 تک 772 ملین کی ترسیلات ہوئیں، جبکہ ملک مقصود نے اپنے اکاؤنٹ میں ترسیلات کا تمام اختیار کیش بوائے مزمل کو دیا ہوا تھا، اور مزمل کون تھا؟ جو رمضان شوگر مل کا کیشیئر تھا۔ بینکر حامد علی کے مجسٹریٹ کو دیے گئے بیان میں کہا گیا کہ گلزار احمد کا اکاؤنٹ ایم سی بی بینک جھنگ روڈ برانچ میں میری تعیناتی سے 3 سال قبل کھولا گیا اور رمضان شوگر مل کا کیشیئر مزمل مسلح گارڈز کے ہمراہ گلزار احمد کے ساتھ بینک آتا تھا اور مزمل کے بینک میں لیٹ آنے پر بحث و تکرار اور سخت بات بھی ہوتی تھی۔ ضابطہ فوجداری کے تحت جو 164 کے بیانات بینکر حامد علی نے ایف آئی اے کے روبرو کیش بوائے مزمل پر بینک ملازمین سے ناجائز مطالبات کے الزام کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کروایا۔ بینکر فریہ اعجاز نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کو بیان قلم بند کرواتے ہوئے کہا کہ شوگر ٹریڈنگ کے لیے 2009 میں وارث ٹریڈرز کا اکاؤنٹ کھولا گیا اور اکاؤنٹ میں رشتہ دار یا دوست کے طور پر فیصل مشتاق کا نام لکھوایا گیا۔ مجسٹریٹ کو دیے گئے خاتون بینکر کے بیان میں مزید کہا گیا کہ انہوں نے وارث ٹریڈرز کے مالک وارث علی کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی وارث ٹریڈرز کا اکاؤنٹ کھلوانے کے فارم پر دستخط ان کے سامنے ہوئے۔ مجسٹریٹ کے روبرو قلم بند کروائے گئے بینکر افضال احمد کے بیان میں کہا گیا کہ الفخری ٹریڈرز کا اکاؤنٹ ٹاؤن شپ برانچ میں ان کی تعیناتی سے قبل 2012 میں کھولا گیا، جبکہ حاجی نعیم فخری کی الفخری ٹریڈرز کا اکاؤنٹ مزمل کیش بوائے چلاتے تھے۔ بینکر افضال احمد نے کہا کہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں الفخری ٹریڈرز کی ماہانہ آمدن 5.5 لاکھ لکھی، جبکہ اکاؤنٹ کا ٹرن اوور 428 ملین روپے تھا۔ بینکر افضل غوری نے مجسٹریٹ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ وارث ٹریڈرز کا اکاؤنٹ دسمبر 2009 میں وحدت روڈ برانچ میں کھولا گیا، جبکہ ان کا کسٹمر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا اور اکاؤنٹ کھولنے کے 20 روز بعد ان کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ بینکر آصف نعیم کے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے بیان میں کہا کہ رمضان شوگر ملز کے 4 ملازمین تنویر الحق، خضر آزاد، اظہر عباس اور محمد انوار کے اکاؤنٹس کھولے گئے تھے، جس کے لیے رمضان شوگر ملز کا لیٹر پیڈ اور مہر بھی موجود تھی، جبکہ تنویر الحق سمیت 4 ملازمین کے اکاؤنٹس ان کی تعیناتی کے دوران کھولے گئے۔ ایف آئی اے نے مجسٹریٹ کے روبرو بیانات قلم بند کروانے کے لیے 24 بینکرز کو طلب کیا تھا۔ 6 بینکرز کے بیانات کے بعد ایف آئی اے نے باقی بینکرز کے بیانات قلم بند نہیں کروائے تھے۔ 13 بینکرز نے اپنے بیانات میں رمضان شوگر مل کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ملکیت قرار دیا۔ ایک بینکر نے مجسٹریٹ کے روبرو رمضان شوگر ملز کو نواز شریف اور شہباز شریف کی ملکیت قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ انہی کی حمایت پر سارا کچھ ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ تو بینکرز کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے 13 بینکرز کے بیانات قلم بند کروائے تھے، ٹوٹل یہ 26 تھے۔ جب بقیہ کے بیانات اگلے دن قلم بند ہونے تھے کہ جو نائب صدر تھا ایم سی بی بینک کا، میاں منشا کا جو خاص آدمی ہے، میاں منشا کے اس خاص آدمی نے پریشرائز کیا اور باقی بینکرز کو بیان نہ دینے دیا، جس پر ایف آئی اے نے اس نائب صدر کو بھی گرفتار کیا تھا اور پھر وہ کافی عرصہ جیل میں رہا اور کہا گیا کہ یہ اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں شہباز شریف اینڈ کمپنی، اور یہ بینکرز کو اپنے بیانات چینج کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا مجسٹریٹ کے سامنے، اور مجسٹریٹ کے سامنے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد اب وہ مجسٹریٹ بطور گواہ پیش ہوں گے، اور جو مصدقہ کاپیاں ہیں ان بیانات کی وہ آگے اس کیس میں مزید آگے چلیں گی اور اس کی بنیاد پر ان کو سزا ہوگی۔ یہ ان کا اصل چہرہ ہے جو اب کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔